रिकॉर्डिंग हो रही है जफर भाई। Oh, very good. अल्लाह के रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सुब्हानक ला बिस्मिल्लाह इल्मा जफर। लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह। मेरे भाइयों, पिछली नशिस्त में बात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अल आलमीन के बारे में ये बात हुई थी कि वो सारे जहानों का पालने वाला है। और अल आलमीन में ये बात थी कि कितने जहान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। और समझाने की खातिर मैंने ये फरमाया था, मैंने अर्ज़ किया था कि आलमीन से मुराद हमारी आज की ज़बान में समझने के लिए अगर मॉडल्स ले लें तो हर मॉडल अपनी जगह पर एक जहान है, एक वर्ल्ड है। और आप जानते हैं कि एक ही कंपनी के 10 आइटम होते हैं, कंपनी का नाम एक होता है, लेकिन हर मॉडल की अपनी अपनी खसूसियात होती है, उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ वीकनेस होता है, या बहुत ज़्यादा थिक है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है या कम क्वालिटीज़ है, या क्वालिटीज़ के रखने में भी फ़र्क होता है। तो हमारा रब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप ये देखिए कि उसने जितने इंसान बनाए उतनी ही उनकी क्वालिटीज़ भी हैं, और जितने जानवर बनाए और जितने जमादात बनाए और जितने जिन बनाए जिनको हमने देखा नहीं है, तो उन सब की अपनी अपनी जगह पर एक क्वालिटी है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कार बनाए और कार में क्या करे, सब चीज़ बड़ी अच्छी बनाए मगर उसमें टायर से ना लगाए, तो वो कार कैसी लगेगी? लेकिन हर कार के लिए उसके टायर्स, उसके डोर्स, उसके विंड और जितनी चीज़ें लगती हैं, सारे जितने उसके पार्ट्स हैं वो सब चाहिए। तो ये जो हर चीज़ के लिए हर चीज़ के पार्ट से चाहिए, उस लिहाज से हर चीज़ जो है, हर मॉडल अपनी जगह एक कंप्लीट मॉडल है। इंसान को देख लीजिए, इंसान को अल्लाह ने बनाया है, हर इंसान को दो दो आंखें देनी हैं, एक नाक है, होंठ है, दो होंठ हैं, हाथ पैर हैं, वो सब जो कुछ भी हैं। तो अगर उसमें कभी कमी हो जाती है तो अल्लाह की तरफ से होती है, और जो नो रिप्लेसमेंट है, दुनिया में तो आपने किसी चीज़ को जफर भाई 1 मिनट ठहरे, जफर भाई 1 मिनट ठहरे। जफर भाई आप अपना म्यूट निकाल दें, जफर भाई आपका म्यूट निकालें आप, जफर भाई आपका म्यूट है तो निकाल दें। जी निकाल दिया। हाँ, अब वो आप ठीक है, ठीक है। अब जी, अब जरा पीछे से शुरू करें जफर भाई, सॉरी जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला जो है आलमों का रब है। और जफर भाई क्योंकि यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही तो आप अल्हम्दुलिल्लाह को भी थोड़ा कवर करते हुए आए। फिर सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जहां से कर रहे थे वहीं से जी
رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور لفظ رب کی بات یہ بھی ہوئی تھی کہ رب صرف وہ نہیں ہے جس نے بنی بنائی چیز سے بہت ساری چیزیں بنائیں. رب وہ ہے کہ جس نے اٹ واز نتھنگ اینڈ ہی میڈ، کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے باوجود اس نے وہ بنا دیا. اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ ہم تم کو لکڑی نہیں دیں گے لیکن تم ہم کو جو ہے تو ایک ٹیبل بنا کر دے دو، وہ کہے گا بھائی اگر لکڑی نہیں دو گے تو میں بناؤں گا کیسے؟ تو سارے انسانوں کی یہی حقیقت ہے. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جادوئی چھڑی گھمائے اور اس کے بعد میں وہ چیز بن جائے. تو اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ رب ہے اس معنی میں کہ جو چیز تھی ہی نہیں اس کو اللہ نے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں تھا، اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اور آپ نے غالب کے اشعار سنے ہوں گے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا. یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا. کچھ نہ ہوتا یہ دنیا بنتی نہیں تو کیا ہوتا؟ خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں جو پیدا ہو گیا یہ ساری پریشانی ہے کہ اب مجھے دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور آخرت کے ڈیمانڈس بھی پورے کرنے ہیں اور اپنے ہر عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ اگر میں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتا تو دنیا میں کوئی کمی ہوتی؟ دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں وہ چاہے مزدور ہوں یا چاہے وقت کے بادشاہ ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھی پیدا نہ ہوتا تو کیا لوگوں کو دوسرا بادشاہ نہیں ملتا، دوسرا مزدور نہیں ملتا، دوسرا ظفر آدم حبیب اور XYZ نہیں ملتا؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے پیدا کیا. رب العالمین. اور اس عالمین میں یہ بات تھی کہ جتنی چیزیں دنیا کی بنی ہوئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایک بات سوچی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں، بڑا اچھا کام کرتا ہوں، لیکن جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ یہ بتاتے ہیں ارے اس میں یہ چیز رہ گئی، یا وہ کام جو میں نے کیا تھا آپ اسے بھی اچھی کوئی چیز بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے، انسان، جن، فرشتے، جمادات، نباتات، اور جو ہے ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہر وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے، تو کوئی چیز ایسی ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹ گئے اور انسان نے بنایا؟ یعنی امپاسبل. یہ مت بولیے کہ اللہ انسان نے جہاز بنایا، انسان نے بنایا، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھوٹا وہ. اللہ تعالیٰ نے جہاز بنانے کے لیے جتنی چیزیں آپ کو چاہیے تھی مٹیریل سب دے دیا، اور مٹیریل دینے کے بعد میں آپ کو برین دے دیا. اب کہا جب برین استعمال کرو گے نا تو یہ چیز بنے گی. یا معاشر الجن والانس، قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں، اے انسانوں، اگر تم زمین و آسمان کی تمام حصوں سے کسی جگہ میں گھس سکتے ہو، لفظ تنفیذ کہتے ہیں ایگزیکیوشن کو، اگر کوئی ایگزیکیوشن کر کے بتا سکتے ہو فنفذو تو کر لو، ایگزیکیوشن کر لو. اللہ نے اجازت دی اس آیت میں. اور اس آیت کی تشریح میں مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جواہر القرآن. تو اس میں انہوں نے اس آیت کے ذریعے سے پوری سائنس کو ثابت کیا ہے کہ اس آیت میں سائنس کی طرف اور اس کا جتنا کریشن ہے، انویشنز ہے، سب کو ذکر کیا گیا ہے. بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، مگر اس آیت کے جنرل اس کے جو میننگ ہوتے ہیں اس میں اس کی پوری گنجائش ہے. اور اس کے بعد بھی آگے اللہ نے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم جو ہے اگر یہ ایگزیکیوشن کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے ہو مگر الا بسلطان، تمہارے پاس پاور ہو. واٹ از دیٹ پاور؟ انسان کا نالج جو اللہ نے انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دی ہیں، یہ گرمی کتنی ہوتی ہے، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈک کتنی ہوتی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سرد ہیں، گرم ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، زہر کیسا ہوتا ہے اور وہ کیوں زہر بن جاتا ہے، اور سارے کیمیکلز جو انسانوں نے بعد میں بنائے اور ایک ایک چیز معلومات کو دنیا کو فراہم کیا. یہ سب چیزیں جو ہے اس لفظ سلطان کا دوسرا ترجمہ علم، ایجوکیشن لیا گیا ہے، نالج لیا گیا ہے کہ تمہارے پاس نالج ہوگا تو تم یہ کرو گے. اور ہندوستان میں مولانا شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ بنگلور کے تھے، اور وہ قرآن اور سائنس کے موضوع پر بہت مشہور ہوئے. انہوں نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ماشاءاللہ. تو انہوں نے خاص طور سے اس بات پر زور دیا کہ قرآن نے جگہ جگہ لوگوں
مسلمانوں کو، کیونکہ قرآن کے پڑھنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ قرآن کا پڑھنے والا سب سے پہلے پڑھنے والا کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی بدھسٹ نہیں ہے، وہ پڑھنے والا ایک مسلمان ہے۔ لیکن جب مسلمان نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا، یا اگر پڑھتا ہے تو صرف الفاظ ہی پڑھتا ہے، اور اگر الفاظ کے معنی سمجھتا ہے تو وہ سرسری طور پر ایموشنلی دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے اس نے پڑھ لیا، لیکن اس طرح سے غور و فکر نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس جگہ پر چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کے سچے بندے کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں کرتے ہیں، قیاما وقعودا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں کی بناوٹ اور اس کے کریشن پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن تھا اس پر غور ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے جتنی بھی اس کے جو سیکشنز ہیں، اس میں موسٹ آف دا سیکشنز میں جو کریشن، فرسٹ کریشن ہوا ہے، جو بھی فرسٹ انوویشن ہوا ہے، تو وہ جو ہے کسی مسلمان نے کیا ہے۔ میڈیکل، میتھمیٹکس اور وغیرہ وغیرہ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ بات ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمینوں اور آسمانوں کے کو کیسے بنایا، کن کن چیزوں سے بنایا، ہر چیز کی اس کی ایبلٹی کیا ہے، اس پر غور کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا پیاری آیت ہے، کاش یہ مسلمان کی زبان سے نکلے، اور ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے جو کچھ بنایا ہے یہ باطل، یعنی وداؤٹ بیس، وداؤٹ فیکٹ نہیں بنایا ہے، بالکل سچ بنایا ہے۔ تو یہ عالمین کی ایک وہ ہے کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں بھی آتی ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اٹ واز نتھنگ اور ہیومن بینگ میڈ، اٹ واز ہیومن بینگ میڈ اونلی when it was available۔ اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ انسانوں کی دنیا کی، انسانوں کی سوچ میں جو اویلیبل نہیں تھا، اللہ نے اسے پہلے اویلیبل کیا اور بعد میں اس کو بنا دیا۔ بہرحال یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ شکر، حمد صرف اللہ کی بیان کرنی ہے۔ کیوں بیان کرنی ہے؟ اس لیے کہ صرف اللہ کو اس کا حق ہے کہ وہ کہے انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اور وہ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں اس لیے بھی ہوں کہ میں رب العالمین ہوں، تم کو جو جو چاہیے وہ صرف میں ہی دیتا ہوں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں انسانوں کو جو چاہیے اس میں سے ہم دیتے ہیں۔ کھیت سے غلے کا کاٹنا اور غریب تک پہنچانا انسان کا کام ہے، مگر خود کھیت میں غلے کا اگنا انسان کا کام نہیں ہے، اس کے بس کا نہیں ہے، وہ چاہے جو کر لے۔ زمین کے اندر اس کے پیدا کرنے کی طاقت رکھنا اللہ کا کام ہے، انسان کا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینی کو ایسے بنایا کہ اگر آپ اس کے اندر فرٹیلائزیشن ڈالتے ہیں تو اللہ ہی نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی، اور ہزاروں دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سب کچھ کیا گیا مگر جو فصل نکلنی تھی ویسی نہیں نکلی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسق عزائمی، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ڈیسیجنز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر۔ ایک انسان نے ایک ڈیسیجن لیا، اسے پورا ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے جو بھی سورسز مینس آف چاہیے وہ سارے مینس استعمال کرتا ہے، مگر رزلٹ الٹا نکلتا ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین، اب اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، جہانوں کا پالنے والا صرف وہی ہے۔ تو اتنی بڑی ذات کی اتنی باتیں سننے کے بعد اب ایک انسان ڈر جائے گا جو اتنا بڑا ہے اللہ، جس کی اتنی بڑی ایبلٹی ہے کہ ہمارے تصور سے بھاری ہے، اب اس کا نیچر کیا ہوگا، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، آئی ایم نتھنگ ان فرنٹ آف ہم، تو اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو یہی اللہ نے دلاسا دیا، الرحمن الرحیم، جو اللہ رب العالمین ہے وہی رحمان بھی ہے، وہی رحیم بھی ہے۔ ڈرو نہیں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، عربی کے جو گرامرس ہیں، اور رحیم فاعل کے وزن پر ہے۔ جو لوگ عربی زبان کے اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں تو ان کے درمیان یہ بڑا زبردست اختلاف ہے کہ عربی کی زبان کے نیچر کے اعتبار سے رحمان کے لفظ میں زیادہ رحم کا مطلب پایا جاتا ہے یا رحیم میں جو ہے پایا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے باتیں کہی ہیں ٹیکنیکل، اس کو چھوڑتے ہوئے ہم صرف اس بات پہ غور کرتے ہیں
کہ عربی زبان میں رحمان میں جتنی بھی رحم و کرم کی صفت اور ایبلٹی پاور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، زبان کے اعتبار سے اتنا سمجھ لو. اور الرحیم میں انسانوں کی دنیا نے زبان پر غور کر کے جتنے بھی اس کے ضابطے بنائے ہیں اور اس سے الرحیم میں رحمت اور کرم اور لطف اور محبت اس کے جتنے بھی کیٹیگریز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اندر وہ سب بھی ہیں. یعنی انسانوں کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے، رحمت، محبت اور انصاف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم، تو وہ ان دو لفظوں کے کھیل میں وہ سب کی سب اللہ کے اندر ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. مفسرین نے عام طور پر اس کو یوں تقسیم کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے. کسی بعض مفسرین نے کہا ہے، بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے. کیا مطلب ہے؟ سوچئے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے؟ انسانوں کی دنیا میں جو شخص میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، میرا بھائی، میرا بہن، میرے رشتہ دار نہیں ہیں، عام طور پر میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر پاتا ہوں جو کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. یہ ایک نیچر ہے انسان کا، ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو یہ شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ کہے اسلام میرا مذہب ہے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، جو اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی کو رزق دے، اسی کو دنیا کی ساری برکتیں، ساری عزت دے. کافروں کو کیوں دے؟ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. مگر اللہ نے فرمایا رحمان، میں رحمان ہوں. میرے رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے ہیں، مجھ سے بغاوت کرتے ہیں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ شرک کرتے ہیں اور ساری باتیں ہم جمع کر لیں کفر کی جو بھی، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب بھی ان کو دے رہا ہے. آپ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے صرف ایک ہے. آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے؟ آپ کی اوقات ہمارے سامنے کیا ہے کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیوں دیا اور اس کو کیوں نہیں دیا، اس کو دو اور اس کو نہ دو. جیسے اگر آپ اپنی کمپنی کے مینیجر سے، کمپنی کے اونر سے کو جا کے بولیں آپ فلاں کو کیوں دے رہے ہیں اور ان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں، تو مینیجر اور اونر جو ہے آپ کو حیرت سے دیکھے گا. اس کے بعد وہ بولے گا دیکھو آئی ایم دا اونر، اٹس ناٹ یور بزنس، اٹس ناٹ یور بزنس. تو وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے یہ پوچھنا چاہے کہ اللہ تو کافروں کو کیوں دے رہا ہے، تو یہ سب سے پہلے پوچھنے کا حق نہیں ہے. بالکل کلیئر بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر یہ مقرر فرمایا کہ اس دنیا میں انسان اور جن، ان سے کہا گیا ہے کہ ان کی ہر بات، جنوں اور انسانوں سے کہا گیا ہے کہ تم سے ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، تمہاری زندگی کا، تمہارے اعمال کا. ان کا خیرن فخیر و ان کا شرن فشر. اگر اچھی بات ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا اور برا ہے تو برا بھی ملے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی مثقال برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھا کام کرے گا وہ اس کا جو ہے ری ایکشن دیکھے گا، اس کے بدلے میں کیا ہوا اسے معلوم ہو جائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو شخص جو ہے معمولی سی بھی برائی کرے گا وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر عمل کے بارے میں کرنے سے پہلے، کرنے کے دوران اور اس کے بعد بھی بار بار سوچنے کی توفیق دے کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا یا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ رحمان اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں انسانوں کو، جنوں کو اور پرندوں کو اور سارے جانداروں کو پڑھا، یہاں تک کہ جو چیزیں جن میں جان نہیں ہے، لیونگ اور نان لیونگ تھنگ کی ساری تقسیمیں رحمان میں آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے آخرت میں. اب کیوں یہ بتائیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے، شریف بھائی نے اچھی بات کہی ماشاءاللہ، کہ آخرت میں جنت صرف مسلمانوں کو ملے گی. آخرت میں جنت صرف مسلمانوں کو ملے گی. کیا آخرت میں جنت مسلمانوں کو صرف اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یعنی انہوں نے دنیا میں جو غلطیاں کی، اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، اب دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اس سب کے باوجود جو ہے کچھ بھی ان کو سزا نہیں ملے گی، سیدھے سیدھے جنت میں جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اپنے اپنے اعمال میں جہاں جہاں وہ غلطیاں ہوئی ہیں جو معافی کے لائق نہیں ہیں، وہ حقوق جو اللہ کے تھے ادا نہیں ہوئے،
یا وہ حقوق جو بندوں سے متعلق تھے وہ ادا نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اگر گرفت فرما لی تو پھر ہر ایک کو جہنم میں ان کافروں کے ساتھ بھی ویسے ہی جانا ہے جیسے کہ کافر جائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو جو اعمال صالحہ اور ایمان کے ترازو میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. اور جتنے کافر اور مشرک اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ میں جو ہے تو عجیب عجیب تماشے کیے اور اللہ کے قانون کو دنیا میں توڑا، تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جن کو دنیا میں عذاب دینا تھا دیا، جن کو نہیں دینا تھا انہیں آخرت میں پکڑا اور پھر ان کو آخرت میں ڈالا جائے گا. اللہ کی مرضی کا نام جنت ہے، اللہ کی ناراضگی کا نام جہنم ہے، اور وہاں یہ دو فیصلے ہونے والے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، بات الٹی ہے. اللہ تعالیٰ رحمان جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے اور رحیم جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے. تو یہ جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ سارا کھیل اس بات پر ہے کہ لغت، ڈکشنری، عربی زبان کا نیچر، اس میں جو فعلان اور فعیل کے وزن ہیں تو اس میں کون سا وزن زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں فعلان اور فعیل، رحمان اور رحیم، یہ جو دو وزن ہیں اور صرف ان عربی کے دو مقدس کلمات کے بارے میں نہیں ہیں. لینگویج از لینگویج. آپ جتنے بھی الفاظ بولیں کسی کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں یا انسانوں میں سے کسی کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں، تو وہ جو فعلان اور فعیل کے وزن ہیں، اس کے علاوہ بھی اور وزن ہیں، تو ان وزنوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا اور اسی لحاظ سے پھر ان الفاظ کے معنی بھی ڈیسائیڈ کیے جائیں گے. اس وقت جب کہ ہم چند اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر سن رہے ہیں، اور میں اللہ کا معمولی بندہ، میں یہ جرات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے مقدس کلمات کو اپنی چھوٹی عقل اور قطرے کی مثال بھی نہیں دے سکتا اپنی نالج اور علم کے بارے میں. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں الفاظ کی غلطیوں میں نہیں جانا ہے، ہمیں تو اس میں جانا ہے کہ میرے رب کا ایک ایک لفظ جو اس سورہ میں آیا اور دوسری صورتوں میں آیا ہے، وہ لفظ مجھے کیا پیغام دیتا ہے. الرحمن اور الرحیم مجھے کیا پیغام دیتا ہے. جب ہمارا وہ سیشن شروع ہوگا جس میں ہمیں ہر ایک کو اپنی بات کچھ نہ کچھ بولنی ہے، تب میں انشاءاللہ آپ حضرات سے عرض کروں گا، پوچھوں گا، اور آپ بھی مجھ سے پوچھیں. اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک نوٹ بک اور پین سامنے ہو تو جیسے جیسے میں کچھ تفسیر بیان کروں تو آپ جو ہے اپنے ذہن میں اٹھنے والا کوئی سوال، کوئی اچھا سا پوائنٹ آیا تو آپ نے لکھ لیا، تو کیا ہوگا کہ جب ہم ایک سیشن دیں گے 5-10 منٹ غور کرنے کا، تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ مجھے بتائیں گے یا میں آپ کو بتا سکوں گا، اور اس طرح ہم سب مل کر قرآن کو سمجھنے کا جو فرض ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں رب ہوں، سارے جہانوں کو میں ہی پالتا ہوں، میرے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ڈر مت جاؤ، اتنی طاقت رکھنے والی ذات تمہارے ساتھ کیا کرے گی. اللہ تعالیٰ کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم ہے. آج سے کچھ دن پہلے مجھے نہیں یاد ہے کس نے کلپ بھیجا، وہ مجھے ڈھونڈنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ میں آپ کو اس وقت سنا تھا تو آپ کو بڑا لطف آتا. تو میرا خیال ہے کہ امریکن پارلیمنٹ کا کوئی آدمی ہے یا پتہ نہیں رشیا کا ہے یا کہاں کا ہے، تو اس نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جو لوگ مسلم کہلاتے ہیں اس دنیا میں وہ ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیے کافر قرآن پہ غور کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے، مسلم کہ ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مسلمان ٹیررسٹ کیسے ہوں گے. ان کا رب جو ہے اس نے ان کو سورہ فاتحہ دی اور اس نے پھر یہ الفاظ پڑھے الرحمن الرحیم. جن کا گاڈ رحمان اور رحیم ہے تو اس کو ماننے والے ان کے اندر وہی رحم آئے گا، محبت آئے گی، پیار آئے گا، ریسپیکٹ آئے گا، وہ ٹیررسٹ کیسے ہوں گے. اور اس نے کہا کہ باقی کسی بھی جگہ پر دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے گاڈس اور خداؤں کے بارے میں جب ان کا انٹروڈکشن کیا ہے تو اس انٹروڈکشن میں یہ بات نہیں بولی ہے. قربان جائیے، اس انداز سے اس کا سوچنا ایک کافر ہو کر ہمارے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، اور ایک یعنی سو فار جو ہے وہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اب ہوتا کیا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا آپ زیادہ لاڑ کیجئے، وہ بگڑ جاتے ہیں، پھر ان کی شرارت بڑھ جاتی ہے، ان کے ڈیمانڈز بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ ان سے کوئی چیز کرنے کے لیے کہیں تو وہ نہیں کرتا، نہیں یعنی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. یا اگر بچے بھی بڑے ہوں
اور ان کا لاڑ پیار ہوتا رہے تو نتیجے میں وہ بگڑ جاتے ہیں. اور خود ہی پھر انسانوں کی دنیا ہر مذہب میں ہر زمانے میں یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے لاڑ پیار نے اس کو بگاڑ دیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اب اگر ایک مسلمان جو ہے سوچے بس اللہ رحمان رحیم ہے، ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے، ان کی غلطیوں کو سب سے زیادہ معاف کیا. یہ وہ قوم ہے کہ ان کے لیے اور عیسائیوں کے لیے من و سلوہ نازل ہوا. تو انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں. ابنا ابن کی جمع، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. واحباؤہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں کو نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو لاڑ کیا، پیار کیا، وہ سڑ گئے اور انہوں نے کہہ دیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو سب معاف. ہماری اردو تعبیر میں ساتھ خود معاف. اور عیسائیوں نے اسی کا بگڑا ہوا مطلب نکال لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے لیے قربانی دی، اب ہمارے گناہ جو ہے وہ سب کے سب ان کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. دنیا کی یہ جو دو بڑی قومیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ پر اللہ کا زبردست انعام نازل ہوا، مگر انہوں نے اس کا جو ہے تو غلط فائدہ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو قرآن دیا تو کیا کیا؟ بیلنس دیا. ایسا بیلنس دیا واللہ کہ قربان جائیے آپ. اللہ نے پہلے تو بتا دیا دیکھو میں بیسیکلی کون ہوں؟ رحمان الرحیم. میں تمہارا دنیا میں بھی لاڑ کروں گا، آخرت میں بھی کروں گا. اور دنیا اور آخرت سے متعلق ایک آیت ہے جو بڑی زبردست آیت ہے. اور میں آپ کو اپنی شخصی زندگی کی بات کیا بتاؤں کہ میں تو انڈیا میں بہت مگن تھا اور میں اپنی جگہ یہ طے کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے مدرسوں کی، مسجدوں کی اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اور ظاہر مولانا صاحب کی تنخواہ وہاں پر 1000 روپے بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. جب میں اپنے علاقے کے سب سے بڑے دینی مدرسے کا جہاں حافظ اور عالم بن رہے تھے، جب مجھے وہاں پر ہمارے پربھنی ضلع کے لوگوں نے مجھے وہاں پر اس کا پرنسپل بنایا، ہیڈ ماسٹر بنایا، مدرسوں کی زندگی میں محتمم بنایا، تو آپ کو پتہ ہے میری تنخواہ کتنی تھی؟ میری 600 روپے تنخواہ تھی. تو میں اپنی دنیا میں مگن تھا کہ مجھے اس تنخواہ کے اندر کبھی کھانا ملے گا، کبھی بھوکا رہنا ہوگا. میں اس کے لیے تیار تھا کہ میں بھوکا رہ لوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، کپڑے پیون لگے پہنوں گا اور چپ چاپ اپنی دین کی خدمت کروں گا. اور اس پر میں نے 2 سال گزارے. پھر ایسا ہوا کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا قرآن کی، اور 8ویں پارے میں جیسے ہی میں نے آیت پڑھی تو میں چونک پڑا. آیت مجھ سے کہہ رہی تھی قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے بس. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو دنیا کی زندگی کی زینت کو، دنیا کی جو زندگی ہے اس کے ٹیپ ٹاپ کو کس نے حرام کہا ہے؟ جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. والطیبات من الرزق، اور جو اچھے اچھے کھانے ہیں، جتنے کھانے دنیا میں جس قوم کے بھی ہوتے ہیں حلال کے، حرام تو کبھی یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ڈیلیشیس ہے ہی نہیں. وہ کھانے والے اگر ان کو ڈیلیشیس لگتا ہے تو جانوروں کو گھاس کھانا بھی بہت ڈیلیشیس لگتا ہے. تو دے آر لائک اینیملس. لیکن حلال کھانے، حلال چیزوں سے بنے ہوئے، اس کی جتنی ڈشز ہیں، ان کے جتنے نام ہیں، ان کے جتنے ٹیسٹ ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس نے کہا یہ سب حرام ہے؟ اور اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، دنیا کی زینت، ٹیپ ٹاپ اور اچھے سے اچھے کھانے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لے آئے دنیا کی زندگی میں. الفاظ ہے قرآن. دنیا کی زندگی میں دنیا کے اچھی سے اچھی چیز پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ مسلمان. آپ بریانی کھائیں پہلے آپ کا حق ہے. اللہ نے فرمایا آپ کے پاس اچھی سی کار ہو تکبر کے بغیر اور فضول خرچی کے بغیر، وہ آپ کو حق ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ اچھی اچھی ساری چیزیں آخرت میں صرف ان کو ملے گی، خالص یوم القیامہ. اب اس آیت کو رحمان اور رحیم سے جوڑیے، کتنا مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دیا ہے وہ آپ کے اور ہمارے اپنے محنتوں پر چھوڑ دیا، اپنے نصیب پر چھوڑ دیا.
اور اس پر چھوڑ دیا کر محنت اور کھا نعمت. میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اور میں والد صاحب کو آپ دعا فرمائیں آمین, اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. لیکن ہم سب بچوں کو ہم جب چھوٹے تھے تو جب ہم کو مختلف دنیا کی اونچ نیچ سکھاتی تھی اور پڑھنے لکھنے پر ابھارتی تھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے والدین دونوں ٹیچر تھے, تو وہ اکثر فرماتی تھی ہم سب سے کر محنت کھا نعمت. تو کہتی تھی سست ہونا, محنت نہ کرنا, کام چوری کرنا, ان کی جو ہے وہ ان کی ڈکشنری میں تو کر محنت اور کھا نعمت, یہ دنیا میں چلے گا. آپ نے محنت کی, اللہ نے آپ کو تنخواہ زیادہ دی, آپ کو مینیجر بنایا, ڈاکٹر بنایا, سو اینڈ سو بنایا, اور آپ جو ہے تو اس کا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے بابا شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی درود پڑھنا بھول گیا, تو اللہ میری غلط فہمی دور کرے, لیکن ہم نہیں انسان ہیں, سب لوگ پڑھتے ہیں, سب کے مائک پڑھنا کوئی مائک ضروری بند نہیں ہے, ہے. سب کے مائک بند ہے, آپ کو سنے نہیں آ رہا. اچھا جزاکم اللہ. تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. کیا پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندے کے جسم پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. اثر نعمتہ علی عبدہ, ہر بندے کو اللہ نے جو نعمت بھی دی ہے, وہ جو نعمت ہے اس کا اثر بندے کی زندگی میں ظاہر ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں, آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں, الحمدللہ. اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں, آپ ایک اچھا لباس پہنتے ہیں, الحمدللہ. اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں, آپ نے ایک گاڑی خریدی ضرورت کی, الحمدللہ. آپ نے ایک اچھا گھر بنایا. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کی اجازت دے رہا ہے, وہاں اس کے ساتھ میں ایک لمٹ ہے. واٹ از دیٹ؟ کلو اشربو, اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو. آگے وہ لمٹ بتا دی کہ جو آپ کو ہر چیز میں اپلائی کرنی ہے. وَلَا تُسْرِفُوا, اسراف مت کرو, اسراف نہ کرو, یعنی فضول خرچی نہ کرو. اب یہ نہیں کہ رات اور دن اور صبح اور شام جو ہے اللہ نے مجھے کہا ہے اچھے اچھے کھانے کھاؤ, میں اسی میں پریشان ہوں. آج صبح کیا کھاؤں گا, دوپہر میں کیا کھائیں گے, شام کو کیا ہوگا, میں نے وہ چیز کب کھائی, میں نے یہ چیز نہیں کھائی. مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کافر کی پہچان کیا ہے, وہ دنیا میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے باہر رہتا ہے. وہ کھاتا ہے, وہ پیتا ہے, وہ سوتا ہے, وہ جاگتا ہے, وہ شادی کرتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ جنگ کرتا ہے, وہ صلح کرتا ہے, وہ دنیا کی چیزیں کرتا ہے, مگر اس میں کہیں پر بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولتا. جس لمحے میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں, وہیں سے میری زندگی کی وہ کنڈیشن سیم ٹو سیم ہوگی جیسے کافر کی ہے, اور خدا نہ خواستہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جاؤں. تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ بھائی کر محنت اور کھا نعمت, میں تمہارا ہوں, میں تم سے پیار محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی یہی نشانی ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. میرے بھائیو, یہ اللہ کی رحمت ہے, نہ معاف کرے تو کیا کریں گے. آپ بولیے, ہم نے ہماری زندگی میں جب ہم غلطیاں کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں معاف کرتے تھے, اور جب ہم نے ایک غلطی بار بار دہرائی تو ماں باپ نے, جن سے زیادہ شفیق انسان کی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, انہوں نے یہی پوچھا کتنی دفعہ معاف کریں. اگر ایک ساتھ سے جو ہے وہ دنیا کا کوئی قانون توڑتا ہے اور بار بار جج کے سامنے جاتا ہے, اور جج اسے ایک دفعہ معاف کرتا ہے, 2 دفعہ وہاں نہیں دیکھتا, پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد جب یہ بار بار پکڑ میں آتا تو جج اس سے پوچھے گا تو شرماتا نہیں, تو کتنی دفعہ میرے سامنے آئے گا, میں تجھے کتنی دفعہ معاف کروں, میں تجھے معمولی سزا کب تک دوں. بلکہ انسانوں کی دنیا میں جب غلطی بار بار ہوتی ہے نا, تو ہر شخص بھی زیادہ سزا دیتا ہے. باپ اور ماں جو اپنے بچے کو بے حد چاہتے ہیں, وہ بھی بچے کی غلطی کو بار بار دیکھنے کے بعد ایک دفعہ بری طرح مارتے ہیں. اب اللہ بھی کرے تو کیا ہوگا, دنیا میں ایسے کرے تو کیا ہوگا, اور آخرت میں کرے تو کیا ہوگا. آپ سوچیں, رحمان الرحیم, اس کا غلط فائدہ ہم نہ اٹھائیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں نہیں, ہر زمانے میں مسلمانوں میں ایسے افراد پیدا ہوئے
کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان مقدس ناموں کا غلط فائدہ اٹھایا، غلط خیالات پیش کیے، اور باقاعدہ پچھلے علماء میں بعض علماء ایسے ہیں جو اپنی جگہ تو بڑے مقدس تھے، صاف ستھرے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہ کرنے ہی کی کوشش کی ہے، مگر جب وہ اصولی بحثوں میں بیٹھے اور قرآن مجید اور حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھ کر انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے یہ کہا مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا. یہ غلط خیال ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کلمات سے ایسی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو بھی. اور ہر حال میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی رحمان ہے، واقعی رحیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو بات ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ ون وے ہوتا تو فرماتا رحمان رحیم و بات ختم. میں نے کہا نا کہ بیلنس رکھا، وہ بیلنس اگلی آیت میں آ رہا ہے. مالک یوم الدین، اللہ جو ہے فیصلے کے دن کا مالک ہے. یہ جو جوڑ ہے نا میرے بھائیوں، رحمان الرحیم امیڈیٹلی اور مالک یوم الدین، یہ ہے وہ جوڑ کہ اسی میں سارا اسلام چھپا ہوا ہے، اسی میں ساری زندگی چھپی ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور اللہ کے سارے کمالات اور اس دنیا کے چلانے کے لیے اور آخرت میں جنت اور دوزخ دینے کے لیے اللہ نے جتنے فیصلے فرمائے ہیں، ان فیصلوں کو اللہ نے جو قرآن حدیث میں بتائے ہیں، یہ سارے اس کے اندر آ گئے. ہر وہ مسلمان جو اپنی زبان سے رحمان الرحیم کہے تو جہاں اس کی ضرورت ہے وہیں پر اس سے فائدہ اٹھائے، اور ہر مسلمان مالک یوم الدین جب کہا گیا تو جہاں پر وہ شیطان کے راستے پر جانے والا ہے، جانے سے پہلے سوچ لے. جہاں وہ اپنے نفس کے کہنے پر چلنے والا ہے، اس سے پہلے وہ سوچ لے. یہ مالک یوم الدین ایک کیمرہ ہے اور اس میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کا مالک. الفاظ کے اعتبار سے اس میں سب سے پہلا لفظ کہا گیا ہے مالک، اور اس کی ایک قرت جو ہے وہ ملک بھی ہے. مختلف ہمارے افریقہ کے مسلمان بھائی جو ہے، امام شعبہ جو فن قرت کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کی قرت پر، اور خود ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر چلنے والے بھی بہت سارے، جیسے سعودیہ وغیرہ میں اور خود مصر میں بھی جو ہے اس کو ملک پڑھتے ہیں. تو آپ پڑھیں مالک یوم الدین یا آپ پڑھیں ملک یوم الدین، دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے. ملک تو بادشاہ ہے، آپ جانتے ہیں کنگ کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ملک یوم الدین، میں جو ہے فیصلے کے دن میں بادشاہ ہوں. اور اس لحاظ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ بات آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقبض اللہ الارض و یطوی السماء بیمینہ. اللہ تعالیٰ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو یقبض اللہ، قبض کہتے ہیں ایسے کسی چیز کو پوری طاقت سے پکڑ کے ایسے مٹھی میں بند کر لینا. ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں مٹھی میں بند کر لینا. آپ سمجھنے کے لیے یہ مطلب نہیں حدیث کا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ مٹھی میں بند کر لے گا، یعنی ختم کر دے گا. وَيَطْوِي السَّمَاءَ، اور آسمان کو جیسے آپ کارپیٹ کو لپیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ یطوی، اور یہ 17ویں پارے میں بھی آیا ہے کہ وَيَطْوِي السَّمَاءَ، آسمان کو لپیٹ لے گا. بِيَمِينِهِ، یہ بھی قرآن میں آیا ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے. یا اگر بیامینی کا صرف لفظی ترجمہ کیا جائے ورڈ کا تو ہوگا کہ اپنے رائٹ سائڈ سے. اب اللہ تعالیٰ کا رائٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لیفٹ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں کہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمینوں کو بھی ڈھانپے ہوئے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بتایا ہے. اور جو لوگ بھی وہ اس میں پڑھے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے تو وہ غلط تشریح کر بیٹھے ہیں. اور اس بارے میں جمہور علماء کا وہی فیصلہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں وہ جو فرمایا کہ آیت الکرسی کے اعتبار سے بھی اور اس کے لحاظ سے بھی، تو یہ کہا ہے کہ بھائی ثم استوى علی العرش، اس میں ہے سورہ طٰہٰ میں اور دوسری جگہ پر. تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان پر مستوی ہوا. تو مستوی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی علماء کی اور فقہا کی عجیب عجیب بحثیں ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم. استوا زبان کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. آپ اگر کمفرٹیبل بیٹھیں
اس کو استوا کہتے ہیں. اور کمفرٹیبل آدمی کب بیٹھتا ہے؟ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا، وہ تھکا، اس نے بہت سارے کام کیے، اس کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو اپنے صوفے پر اپنی کرسی پر کر کے اس نے دونوں ہاتھ آگے پیچھے کیے، پیر لمبے کیے اور بڑے شان سے جو ہے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا. اس کو کہتے ہیں استوا. تو استوا کا مطلب نکلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. تو ہماری جو سوچ ہے، جو چپ، جو ہمارے دماغ کی چپ ہے، جو ہمارے نالج کی چپ ہے، جو انتہائی لیمیٹڈ ہے، تو اس میں ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہوا. تو امام مالک نے فرمایا الاستوا معلوم، ہمیں معلوم ہے استوا کا مطلب ہے کمفرٹیبل بیٹھنا. وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، مگر اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بیٹھا، اس کا کمفرٹیبل ہونا کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. اب اس کے بارے میں سوال کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا ہوگا، وہ کتنی بڑی ہوگی. ہم دنیا کی کرسی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں 4 ایسے نیچے ٹانگیں ہوتی ہیں اور ایک ایسے بیٹھنے کا ہوتا ہے، اس سے پیچھے ٹیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہوگی؟ وہ لکڑی سے بنی ہوگی، لوہے سے بنی ہوگی، جواہرات سے بنی ہوگی. یہ جو ہے انسان کو جو اس کے دماغ سے باہر کی چیزیں ہیں، جس کا علم اس کو نہیں دیا گیا ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، ملک، اللہ تعالیٰ ملک ہے. تو اس حدیث میں کیا آیا ہے؟ یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ. اب زمین ٹوٹ چکی، آسمان لپیٹا جا چکا، اس زمین پر جتنے بھی چیزیں رہتی تھیں، چاہے وہ زندہ تھی جان نہیں تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق ختم کر دیا اور کچھ بھی نہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، بولو میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض، بتاؤ جو لوگ زمین پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ سب کہاں ہیں؟ این الجبار، جبار کہاں ہے؟ جبار کہتے ہیں انتہا سے زیادہ پاورفل کو. وہ این المتکبرون، جو لوگ بڑے کرتے تھے، اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے، ویئر آر دوز پیپل. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود 24 بارے میں ایک جگہ فرمایا لمن الملک اليوم، جو آخرت کا دن ہوگا، وہ دن، آج کا وہ دن، وہ کس کا ہے، کس کی ملکیت کا ہے؟ who is the owner of that day. اور اس کے بعد آگے اللہ نے خود فرمایا للہ الواحد القہار، وہ صرف اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے. دیکھیے قرآن میں آپ جہاں بھی، میرا جی چاہتا ہے آپ پلیز غور کیجئے. آپ سے زیادہ غور کون نہیں کرے گا؟ آپ کی زندگی قرآن کے سمجھنے میں، علماء کی صحبت میں، اجتماعات میں، ہر طرح کی دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ آپ کی گزری ہے. آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ غور کر کے قرآن کو پڑھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بکھرے ہوئے ہیں. کہیں پر اللہ نے غفور الرحیم فرمایا، تو کہیں پر کریم ہے، کہیں پر خبیر ہے، کہیں پر لہ الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، اور مختلف بات. تو کہیں پر فرمایا قہار، کہیں پر فرمایا جبار، کہیں پر فرمایا کہ پکڑ کرے گا. ہاں، سریع الحساب کہا ہے. وہ الفاظ نا بیٹھے بٹھا نہیں آگے بس ایسے ہی، بلکہ ان الفاظ کے پہلے سے جو کنٹینٹس چلے آ رہے ہیں وہ اس کنٹینٹ سے جڑے ہوئے ہیں. تو جہاں پر اللہ نے غفور کہا ہے، اس سے پہلے دیکھیے وہاں پر ایک سبق دینا ہے، ایسا ہوا ہے مگر میں معاف کر دوں گا، غفور. کہیں پر کنٹینٹس میں رحیم کا لفظ آ رہا ہے تو وہاں وہ وہی مطلب دیتا ہے. تو جب اس حدیث میں جو حدیث قدسی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، انشاءاللہ جب اس کا حدیث کا درس ہوگا، اور منڈے کو درس ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکت دے اور اس کا موقع دے. ایک بات درس کرنا چاہتا ہوں، منڈے کو میں جو حدیث کا درس دوں گا اللہ کی توفیق سے، بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. آپ ہمیشہ سنتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، اور اس کے مختلف الفاظ سنتے ہیں. تو میں بہت ٹھہر کر ایک ایک لفظ جو حدیث کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اسے میں کہوں گا، اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنے الفاظ میں نوٹ کر لیں. تو اگر آپ نے اسے نوٹ کر لیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا پورا اسٹرکچر انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. تو یہ میری گزارش تھی. ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مالک یوم الدین، میں فیصلے کے دن کا مالک ہوں. تو مالک ہوں اس اعتبار سے کہ سب ختم ہو چکے، وہ سب دنیا کے چھوٹے بڑے لوگ جو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ میں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، اور کافروں نے ہنس کر ہر زمانے میں اللہ کا مذاق اڑایا. تمہارا اللہ کہاں ہے؟ وہ سزا کیوں نہیں دیتا؟
تمہارا اللہ ہے تو عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ اور یہ سوال جو ہے ہر نبی کی امت نے کیا ہے. اگر تمہارا اللہ ہے اس کو بولو ہم کو عذاب دے. ہم تو بول رہے اللہ نہیں ہے، اور گالیاں اور الفاظ وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں. ایک بات میں ضمنی طور پر عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے جو نظام اللہ نے دنیا میں بنایا کہ دنیا میں کسی کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، دنیا میں کسی کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اور آخرت میں جو ہے مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کو اس کے اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا. تو میں ہمیشہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہر اسکول میں بچے پڑھتے ہیں اور ہر ایگزام میں ایگزام دینے کے لیے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ٹیچر کے سامنے ایگزام شروع کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر کہ ایگزام ہو رہا ہے اور اس دن انگلش کا پیپر ہے، اور جو ٹیچر وہاں انویلیجیشن کر رہا ہے، گارڈنگ کر رہا ہے، بچوں کی نگرانی کر رہا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو جو ہے جانچ کرتا رہتا ہے. کوئی لکھ رہا ہے نہیں لکھ رہا ہے، کوئی کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو چیک کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ٹیچر گھوم رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ پیپر ہے انگلش کا اور جو ایک بچہ کیا کر رہا ہے ہندی لکھ رہا ہے، تو ٹیچر وہیں رک جائے گا. وہ سوچے گا اس کو کیا ہو گیا. اس کو بولے گا ہلو تمہیں پتا ہے آج کون سا پیپر ہے؟ ہاں سر. کاہے کا پیپر ہے؟ وہ انگلش کا ہے. تم کیا لکھ رہے ہو؟ ہندی لکھ رہا ہوں. تو انگلش کے پیپر میں کسی نے ہندی لکھا ہے کیا؟ وہ بچہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ سر میری مرضی، میرا جی چاہ رہا ہے میں ہندی لکھوں. کیا دنیا کا کوئی کسی اسکول میں یہ ضابطہ ہے کہ ایسے بچے کو فوراً لکھنے سے روک دیا جائے گا، اس کو آؤٹ آف کلاس کر دیا جائے گا، اس کو منع کیا جائے گا، اس کو سختی کی جائے کہ لکھنا تو انگریزی لکھ ورنہ یہاں سے نکل جا؟ ہے کوئی اسکول، ہے کوئی ٹیچر جو منع کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. ہی از فری. وہ گانے لکھے، وہ گالیاں لکھے، وہ کچھ بھی کرے. اس وقت ٹیچر اسے کہے گا دیکھو آج تمہاری مرضی ہے، جو چاہو لکھ لو. لیکن کل کو ٹیچر کی مرضی ہوگی. انگلش کے ٹیچر کے ہاتھ میں جب تمہارا ہندی اور کیمسٹری اور باٹنی اور یہ اور وہ لکھا ہوا جائے گا، وہ تمہیں فیل کر دے گا، زیرو ہو جائے گا. تم بولے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. ہر انسان کو اس دنیا میں پیدا کر کے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ دار 29 پارے میں اللہ نے فرما دیا جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کافر بنے. لیکن جو سزا ملنے والی وہ آخرت میں. مینلی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کر اس کا ضابطہ یہ بنایا، اس کا قانون یہ بنایا کہ اگر ہم تمہیں ریوارڈ دیں گے آن دیٹ ڈے یوم الدین، اور اگر ہم تمہیں پنشمنٹ دیں گے آن دیٹ ڈے. اس لیے ہم کو اپنی اس دنیا میں اگر ظالم ترقی کرتا ہوا اور مظلوم پر ہنستا ہوا نظر آئے، اور مظلوم چیخ چیخ کر دعائیں مانگے اور چیخے اور مدد کے لیے پکارے اللہ کو، لیکن ظاہری طور پر مدد نہ آئے، اسے جلا دیا جائے، اسے مار دیا جائے، اسے تکلیف دی جائے، اس کا ہاتھ چھین لیا جائے، تو کیا ہو رہا ہے؟ یا شوہر بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑتے چلا جائے اور بیوی اللہ کو برا مانگتے مانگتے تھک جائے مگر شوہر صاحب جو ہے اور زیادہ مزے میں رہیں. یا شوہر پر بیوی ظلم کرتی رہے، یا ماں باپ بچوں پر کریں، یا بچے ماں باپ پر کریں، یا دوست دوست کو ستائے، یا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو کھا جائے. ظلم کی جتنی داستانیں دنیا میں ہیں، اگر وہ ظاہری طور پر کسی کو اس کا عذاب نظر نہ آئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں ایک ایگزامینیشن ہال میں ہے، اسے چھوٹ دی گئی ہے، وہ جو چاہے لکھے جو چاہے بولے. لیکن جب آخرت میں جائیں گے پکڑ ہوگی. مالک یوم الدین ہمیں یہ سب بتا رہا ہے. الرحمن الرحیم نے ہم سے سکھایا اللہ محبت کرتا ہے. مالک یوم الدین نے یہ بتایا اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دو گے تو فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اور وہ پھر جب فیصلہ کرے گا اس وقت صرف انصاف ہوگا. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جانے دو تم میرے اپنے ہو تو پاس ہو جاؤ، چلو جاؤ جا کے جو ہے تو وہ ہو جاؤ. اور اگر ہمارے بھائیوں کو کچھ خیال آ رہا ہو تو یہ آپ کو یاد آئے گا کہ آخرت میں جب سارے جنتی جنت میں اور سارے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہاں مسلمان بھی بہت ساری تعداد میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو کیا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 500 سال تک کے سجدے میں پڑے رہیں گے. اور جو آخرت کے سال ہیں اور دن ہیں اس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں یہ فرما دیا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے یہاں کا ایک کے 1000 سال آخرت کے ایک دن کے برابر ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مانگو کیا مانگتے ہو, کیا ہو گیا ہے, کیوں سجدے میں پڑے ہو؟ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ وہ سارے میرے امتی جو جہنم میں پڑے ہیں میں ان کی بخشش کے لیے اللہ تجھ سے سفارش کرتا ہوں. اور ہمارے علماء نے مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں جو بہت ساری باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ وہ جو ہم اذان کے بعد میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ہمارے لیے سفارش بنا دے, اس سے مراد وہ آخرت ہی کی سفارش ہے. علماء کے اپنے اپنے خیالات ہیں, وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں. تب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چاہو جہنم میں ہر وہ مسلمان جس کے دل میں مثقال ذرۃ من الایمان باقی رہا تھا, اس کے دنیا میں جانے سے پہلے, دم نکلنے سے پہلے, کسی مسلمان کے اندر اگر مثقال ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان باقی تھا, اس کو جہنم سے نکالو, جنت میں ڈال دو. تو یہاں یہ سوال کھڑا ہوا کہ جن کو سزا دی گئی تھی کافروں کو بھی سزا دی گئی, پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جو سزا ملی وہ بھگتے. اب مسلمان اتنے سے ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکل کے جنت میں کیوں جائیں؟ جواب ایک ہی ہے, جو کسوٹی ہے, جو کرائٹیریا ہے وہ ایمان ہے, چاہے یہ مسلمان ہو یا چاہے وہ کافر ہو. تو مسلمان نے اس نے اگر 100 گناہ کیے تھے اس نے اس کی سزا بھگتی, اور کافر نے کیا کیے 101 کیے تھے. 100 تو وہ تھے جو مسلمان کرتا تھا, مگر جو 101 ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا, اللہ کو اللہ نہیں مانا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا تھا, اور مسلمان نے یہ نہیں کیا. اب انصاف ہو گیا کہ اس کو جو ہے اس کی جو ہے تو اس کو اجازت مل گئی. تو اس طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات ہوگی. اور ابھی لفظ دین کی بھی معمولی سی تشریح ہے, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر اس کو ہم کنیکشن رکھنے کے لیے آئندہ کی مجلس میں محض کروں گا. ابھی میں یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے 5 منٹ کا ایک چھوٹا سا گیپ لے لیں, اور آپ جو ہے جتنی باتیں اللہ نے اپنی توفیق سے مجھ سے کہلوائی ہیں, تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی نئی بات اس آیت کے بارے میں آتی ہو, یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ان تینوں آیتوں کے بارے میں ہمیں سے ہر ایک کوشش کرے کہ اپنے طور پر کوئی نئی بات کہنے کی کوشش کرے جو قرآن حدیث سے جڑی ہوئی ہو. اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پہلے اس پر کر لیں تو پھر اگلے سے مرحلے میں یہ رکھ لیں. کیونکہ میں نے کل ویڈیو بھیجا تھا اور اپنا میسج بھی دیا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ کن لوگوں نے پڑھا. اس میں ہمیں کئی چیزیں, کوئی نئی چیزیں پتہ چلی جو کہ ہمارے علم میں نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات بھی اس کو پڑھ لیں اور سن لیں, اور خاص طور سے آپ, تو اس میں ہم اور آپ نے دیکھا ویڈیو؟ جی میں نے دیکھا ہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں, مگر بعض باتوں سے مجھے اختلاف ہے. اب حبیب بھائی اگر ہم اس پر بات کریں تو اس کے لیے ہمیں کم سے کم 30 منٹ چاہیے سیپریٹ. ہاں بالکل صحیح. نہیں مگر انہوں انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں, جو کیونکہ قرآن کی بات, قرآن کی تفسیر ہے وہ, جی ہاں, اور انہوں نے جو اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کس کو دینا چاہیے زکوٰۃ, یہ ایک عجیب مطلب نئی سمجھ بات آئی, جو کہ بات ہم نے اب تک نہیں سنی تھی. جی ہاں, مجھے اس سے اختلاف ہے. اس کی تشریح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو منڈے کو تو حدیث کا درس ہے, ویڈنسڈے کو اس بارے میں رکھ لیں, اس پوری اس کی زکوٰۃ کی جو آیت ہے اس کی تشریح رکھ لیتے ہیں. ہاں بالکل کریں. آپ اور لوگوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی پڑھ لیں, سن لیں, تاکہ اس کو کلیئر لوگوں کے لیے بھی ہے کیا زکوٰۃ دینا ان کو؟ ابھی بھائی ہم نے سنا نہیں ہے اس کو, تو سن لیجئے. مسلموں کے لیے بھی کیا دیا جا سکتا ہے وہ؟ کس کو کر رہا ہوں کہ وہ یہ زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی غیر مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, غیر مسلم کو. ہاں اس میں لکھا ہے, انہوں نے بتایا, اس کو قرآن سے ثابت کیا ہے. ہاں اگر ہمارے آدم بھائی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اگلے ویڈنسڈے کو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی یا زکوٰۃ کی آیت کی تفسیر ہوگی جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے, کہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اپنا ظفر بھائی ظفر بھائی نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے. ہم لوگ اگلے تفسیر کا جو پروگرام ہوگا ویڈنسڈے کا, اس دن رکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت تک آپ بھی سن لیجئے گا سب لوگ, جی سب لوگ جو نہیں سنے ہیں وہ بھی سن لیں اور ڈسکس کے لیے تیار رہیں.
डिस्कस क्या हमको क्या बोलना है वो तो जफर भाई बोलेंगे. नहीं मेरे भाई, यही तो बात है कि समझना हर एक को है, डायरेक्ट कोशिश करनी है. अनवर भाई कोई बात जो सूरह फातिहा की हमने 3 आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह की तौफीक से कोई बात अगर ज़हन में आई हो तो. उसमें माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तफसीर की है. जो मालिकी यौमुद्दीन का जो मेरे जहन में आया है कि मिलियंस ऑफ केसेस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको पनिशमेंट नहीं मिलती जी, लेकिन उस दिन उससे कोई भी आदमी भी बच नहीं सकेगा. मिलियंस ऑफ केसेस हैं जो बच जाते हैं. दूसरी बात यह है कि जो जहन्नम जो है वो अल्लाह ताला का मतलब एक गुस्से का वो अलामत है. उसमें मेरी जहन में एक चीज आ रही थी कि वो मुझे तो उसमें भी रहमत नजर आई, क्योंकि जिस माँ का बेटा कत्ल कर दिया गया, जब उसके कातिल को जहन्नम में डाला जाएगा उसके कलेजे में ठंड पड़ेगी, उसके लिए वो रहमत है. और ऐसे ही मिलियंस केसेस ऐसे हैं जिनका यतीम का माल खा लिया, उसका नहीं दे सका, वो दुनिया में हक नहीं ले सका. जब वो आदमी जहन्नम में जलेगा तो जिसका हक मारा गया था वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे रहमत जो है उसको दिन में ठंड पड़ेगी उसकी. और जो मालिकी यौमुद्दीन, इसका तो बहुत बड़ा एक वाइड बहुत सब्जेक्ट है ये, कि जिसके अंदर मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, तो वो उसमें एक एक जर्रे के बराबर जो है उसको मिल जाएगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी तशरीह की. ये आपने सही फरमाया, हर बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और मालिकी यौमुद्दीन में ये सारी चीज़ें आती हैं. कोई और बात अगर किसी के जहन में हो. जब मैं कह रहा था, जब बंदा मुस्लिम बंदा अगर गुनाह करता है तो उसकी गुनाह की सजा भी होगी, उसको ना जहन्नम भेजा जाएगा. तो उस जहन्नम के दौरान उसकी जब जाएगा वो, तो वो उसको सजा कैसी होगी? बिल्कुल जैसे गैर मुस्लिमों की होती है